अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है और तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया है और आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबी नताइज हैं उनके बारे में कहा है कि न हम इनको कबूल कर रहे हैं और न कबूल करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने बड़ा टफ़ टाइम दिया हुक्मरानों को और बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा है, मुकाबला किया है। नून लीग ने अप्रिशिएट किया है मरियम नवाज़ ने अपने कारकुनों को, अपने वर्करों को, अपने वोटर्स को, और ये भी कहा है कि भाई रियासत और ताकत के जो मराकज़ हैं और धांधली जो है जो करा रहे होते हैं उनके साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने मुकाबला किया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर का है उसने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मीडिया टॉक भी की है। उसमें उन्होंने बताया है कि भाई पीटीआई जो है कितनी नशस्तें पीटीआई ने ली हैं, पीपल्स पार्टी ने कितनी और नून लीग ने कितनी। इसके अलावा लोगों के बड़े अच्छे बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे भी हो रहे हैं इस इंतखाबी अमल पर, इंतखाबी नताइज पर। वो भी आपके साथ दो चार बड़े मज़ेदार तबसरे हैं, चुटकुले हैं लोगों के, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और ओवरऑल जो इंतखाबी अमल हुआ और इंतखाबी नताइज जो आए हैं उन पर भी बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले मरियम नवाज़ का जिस तरह मैंने बता दिया कि नून लीग ने तो मुस्तरद कर दिया है इंतखाबी नताइज को और तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल वाज़े अल्फाज में मरियम नवाज़ ने कहा है कि भाई हम इस तरह के जो नताइज जो दिए गए हैं इनको हम न तस्लीम करते हैं और न तस्लीम करेंगे। पार्टी इस मामले में आइंदा का जो भी लाया अमल होगा वो जल्द पार्टी अनाउंस करेगी। पीपल्स पार्टी इस मामले में मतलब क्लियर कट मुस्तरद इस तरह नहीं कर रही, मतलब मानने से इनकार नहीं कर रही, मुस्तरद तो कर रही है, मतलब इस तरह गोल मोल करके जिस तरह मरियम नवाज़ ने मुस्तरद कर दिया या मानने से इनकार कर दिया, इस तरह पीपल्स पार्टी का अभी तक कोई रद्द अमल नहीं आया। मासवा नैयर बुखारी जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके, और वो भी गोल मोल है, कोई बिलावल साहब का नहीं आया, किसी और लीडर का नहीं आया, लेकिन नैयर बुखारी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात, रिज़र्वेशन और ये इस तरह की बातें की हैं पीटीआई के जीतने पर, या जो इंतखाबी अमल हुआ है गुज़श्ता रोज़ जिस तरीके से धांधली की गई इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात तो शो किए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हम तस्लीम नहीं करते या नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं की। क्योंकि पीपल्स पार्टी को ज़ाहिर है 11-12 नशस्तें दे दी गई हैं। मैंने रात जो विलाग किया था उसमें तमाम जमातों के जो सीटें हैं, नशस्तें हैं, किसको कितनी नशस्तें मिली हैं, कहाँ कहाँ मिली हैं, कौन कौन से उम्मीदवार किस किस जमात के जीते हैं, वो सारा पिछले विलाग में मैं आपको 45 ही हलकों का रिज़ल्ट शेयर कर चुका हूं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने 25 नशस्तें, जिस तरह मैंने अपने विलाग में बताया था, पीटीआई को के हवाले से अनाउंस की हैं कि 25 नशस्तें पीटीआई जीती है। पीपल्स पार्टी के लिए 11 नशस्तें अनाउंस किए हैं। मैंने 12 आपको कहा था, लेकिन एक नशस्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी अभी शो नहीं की। तो इम्कानात ये हैं कि ये भी ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि ये पीपल्स पार्टी के हिस्से में जा सकती है, यानी कि पीपल्स पार्टी की 12 जो मैंने विलाग में बताया था वही हो सकती हैं, या ये भी हो सकता है कि पीटीआई को ये भी दे दी जाए और पीटीआई की 25 में से 26 की जाएँ। तो पीटीआई की फ़िलहाल 25 अनाउंस की हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने, और के 25 नशस्तें पीटीआई जीती है, 11 नशस्तें पीपल्स पार्टी जीती है और 6 नशस्तें मुस्लिम लीग नून जीती है, 1 नशस्त जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जीती है और 1 नशस्त जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस
اب ایک نشست اور بھی رہتی ہے جو ابھی کس کے حصے میں جاتی ہے، امکان تو زیادہ تر پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی دے سکتے ہیں، نون لیگ کو تو بہت مشکل ہے کہ نون لیگ کو دے۔ الیکشن کمیشن بڑا مطمئن نظر آ رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز جو کردار ادا کیا ہے اس پر بھی آتا ہوں، کشمیر کے عوام نے کیا کردار ادا کیا، لیکن لوگوں کے تبصرے بڑے انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایک جملہ تو گزشتہ روز رات جو میں نے ویلاگ کیا تھا نتائج کے حوالے سے، اس میں شیئر کر دیا تھا، وہ بڑا مزیدار تھا۔ کسی نے لکھا ہے جی کہ جنہوں نے مقبوضہ کشمیر آزاد کرنا تھا، فتح کرنا تھا، وہ آزاد کشمیر فتح کر کے بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ خواجہ آصف کے جملے مجھے یاد آتے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی غیرت ہوتی ہے، تو یہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے مودی نے وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کا ان کے دور میں اسٹیٹس چینج کر دیا، اور یہ مودی کے جیتنے کی دعائیں مانگتے تھے، اور مودی نے جیت کر یہ کیا کیا ان کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کچھ نہیں کر پائے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی، الٹا جب انہوں نے کہا کہ جی خاموشی اختیار کریں 1 منٹ کی، اور ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا لوگوں کو۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو کشمیر ہائی وے تھا اس کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دیا۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، کیا لاجک تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی عمران خان صاحب نے جی کہا کہ ہم جو ہے ریفرنڈم کرائیں گے، کشمیر میں جا کر تقریر کی، ریفرنڈم کرائیں گے کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کی نیت کا پتہ لگ جاتا ہے ان چیزوں سے کہ یہ کشمیر کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کو انہوں نے اب جو خدشات تھے وہ تو یقین میں بدلنے لگے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے پلاننگ کے تحت ایک غیر اعلانیہ طور پر کشمیر سے سرنڈر کر دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ اب آزاد کشمیر میں ریفرنڈم کرائیں گے۔ ظاہر ہے عمران خان اگر اناؤنس کر رہے ہیں ریفرنڈم کا، تو مقبوضہ کشمیر میں ریفرنڈم کرانا تو عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے نا، وہ تو ظاہر ہے بھارت کے قبضے میں ہے، وہاں پہ عمران خان کیسے، پاکستان کیسے کرائے گا ریفرنڈم؟ جی ریفرنڈم عمران خان کا جو ریفرنڈم ہے وہ تو آزاد کشمیر میں کرائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا کیا بنے گا یہ کسی کشمیری نے نہیں پوچھا عمران خان سے۔ عمران خان کو ظاہر کشمیری جو الیکٹیبلز ہیں وہ چن کے عمران خان کو دے دیے گئے اچانک، اور مقبول ترین پارٹی کشمیر کی بنا دی گئی۔ جی سروے جاری کرائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے مقبول ترین جماعت ہے اور کشمیریوں کی، اور عمران خان جو ہیں وہ پسندیدہ ترین اور مقبول ترین لیڈر ہیں کشمیریوں کے۔ اب یہ کمال کی بات ہے، مطلب کشمیریوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بھئی پاکستان میں قوم کے ساتھ حشر عمران خان نے 3 سالوں میں کیا کیا ہے، مہنگائی کتنی بڑھا دی ہے، بے روزگاری کتنی بڑھا دی ہے، گھر ایک نہیں دیا، معیشت کتنی تباہ کر دی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا کشمیریوں کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ کشمیری عمران خان کو ووٹ دے دیں گے۔ جس طرح پاکستانی قوم اس وقت عمران خان کو، جنہوں نے ووٹ دیے، پوری قوم نے تو نہیں دیے ظاہر ہے، جنہوں نے ووٹ دیے عمران خان کو، وہ ابھی منہ چھپاتے پھر رہی ہیں، شرمندہ گلٹی فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ بہت سارے ادھر میرے محلے میں جو الیکشن جب 2018 کے ہو رہے تھے اس وقت بڑے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ جی میں عمران خان کو ووٹ دوں گا، اور ووٹ دے کے آئے تو پھر میں نے پوچھا، تو میرے دوست ہی ہیں محلے دار، ان سے پوچھا جی کس کو ووٹ دیا؟ جی عمران خان کو۔ اب جب عمران خان کی پرفارمنس دیکھی ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو نہیں دیا تھا۔ میں نے ان کو یاد دلایا کہ بھئی آپ نے خود کہا تھا، بولا نہیں میں نے نہیں کہا تھا۔ اب وہ مکر ہی گئے ہیں، جنہوں نے ووٹ دیے تھے وہ اتنے شرمندہ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ووٹ نہیں دیے، تو وہ اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ تو پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستانی معیشت کے ساتھ کیا حشر کیا ہے عمران خان نے؟ کیا کشمیریوں کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ جس طرح مجھے تو یقین ہے کہ بھائی یہ کشمیری بھائی لکھ کے رکھ لو، یہ ویڈیو ویلاگ میرا چھوٹا سا کلپ رکھ دیجئے گا۔ میں آپ کو ایک جملہ بتا رہا ہوں جو میری آبزرویشن ہے، کہ جس طرح پاکستانی قوم پچھتا رہی ہے، لوگ رو رہے ہیں اس وقت عمران خان کی حکومت کے خلاف، چیخ رہے ہیں،
آپ بھی کشمیری بھی چیخو گے، رو گے ایک دن، جس دن آپ کا جو عمران خان کی نیت جو نظر آ رہی ہے، جس کا اظہار کر چکے ہیں، تو یہ آپ بھول جاؤ بھائی مقبوضہ کشمیر کو، جو پی ٹی آئی کی حکومت کو آپ نے ووٹ دیا، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی. جس طرح انہوں نے ریفرنڈم کا اعلان کیا ہے، ریفرنڈم بھی کرا سکتے ہیں، صوبہ بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو تحفظات اپوزیشن شو کر چکی ہے پہلے ہی کہ عالمی لیول پر بھی یہ کوئی سوچ پائی جا رہی ہے، اس پہ ورک ہو رہا ہے. تو یہ عمران خان، میں نے پہلے ویلاگ جو کیے تھے الیکشن سے پہلے، اس میں یہ چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ بھائی اگر صوبہ بنانا ہے عالمی قوتوں نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کو، تو پھر عمران خان کو لائیں گے. اگر صوبہ نہیں بنانا تو عمران خان کو نہیں بلکہ کسی اور جماعت کو لائیں گے. اب لوگوں نے یہ بھی تبصرہ کیا ہے جی، بہت سارے لوگوں نے، کہ بھائی جو جماعت جتنی فرما بردار تھی، جس حد تک، جس لیول تک فرما بردار تھی، اس کو اتنی نشستیں دی گئی ہیں. یعنی پی ٹی آئی سب سے زیادہ، بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے فرما بردار بنی ہوئی تھی، تو ان کو 25 نشستیں ملیں. پیپلز پارٹی اس کے بعد سیکنڈ پہ فرما بردار بنی ہوئی تھی، تو اس کو 12 نشستیں ملیں. اس طرح نون لیگ 6 نشستوں جتنی فرما بردار رہی تھی. نون لیگ نے تعاون تو کیا، سیدھی سی بات ہے. میں نون لیگ کو بھی آبزرو کرتا رہا مسلسل کہ مریم نواز نے جتنے بھی جلسے کیے 8 جولائی سے 19 جولائی تک، کسی ایک بھی جلسے میں پی ڈی ایم کے جلسوں جیسی تقریر کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کی؟ کوئی بات نہیں کی مریم نواز نے. میاں نواز شریف جلسے مریم نواز کے دیکھتے رہے، ویڈیو لنک پر موجود رہے، لیکن میاں نواز شریف نے کہاں پہ تقریر کی؟ کسی ایک بھی حلقے میں میاں نواز شریف نے الیکشن کمپین کے لیے جلسے میں کسی میں تقریر کی؟ نہیں، بالکل نہیں. الیکشن سے ایک دن پہلے بیان جاری کیا، وہ بھی اتنا کوئی سخت نہیں تھا، بس اس میں بھی تھوڑا سا کشمیری عوام کو، ووٹرز کو پیغام تھا کہ جی بھائی ووٹ چوری کی حفاظت کرنی ہے. تو حفاظت تو نہیں ہوئی. گزشتہ روز جو کچھ ہوا، قتل و غارت، فائرنگ، درجنوں لوگ زخمی، 2 بندے قتل ہوئے، بیلٹ باکس اٹھائے گئے، بیلٹ پیپر اٹھائے گئے، ٹھپے لگائے گئے، اور پولنگ ایجنٹ اغوا کیے گئے، گرفتار کیے گئے پولنگ ایجنٹ. یہ ساری شکایات تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو موصول ہوتی رہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے رہے کہ جی بڑے اچھے چل رہے ہیں انتخابات، یہ ایک آدھ کا واقعات ہوتے رہتے ہیں. مطلب وہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا. میڈیا بھی میں دیکھ رہا تھا، ٹی وی چینل سارے، مطلب وہ بھی سب شانت کی طرح یہ رپورٹنگ کر رہے تھے. جو پیپلز پارٹی چیختی رہی سارا دن، نون لیگ چیختی رہی، ویڈیو ثبوت پیش کرتی رہی، شیئر کرتی رہی، بھیجتی رہی الیکشن کمیشن کو، فوٹیج بھیجتی رہی، ثبوت بھیجتی رہی، درخواستیں تحریری طور پر کمپلینٹ جو ہیں، شکایات بھیجتی رہی، لیکن الیکشن کمیشن نے بالکل پرسکون بیٹھا رہا کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، شام ہونے دو، بس 5 بجے. کسی ایک نے تبصرہ کیا ہے کہ جی پاکستان میں 2 ٹائم ہوتے ہیں ووٹنگ کے. ایک ووٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک، جس میں عوام کو ووٹ ڈالنے ہوتے ہیں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک. اور دوسرا ٹائم ہوتا ہے شام 5 بجے سے رات 8 بجے تک، جس میں فرشتے ووٹ ڈالتے ہیں. یہ بڑا اچھا تبصرہ ہے کہ بھئی کیونکہ رد و بدل تو اسی ٹائم میں ہوتی ہے نا، کس کو آگے کرنا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہی چل رہا ہوتا ہے. مریم اورنگزیب نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ بھئی شروع میں رزلٹ ہمارے حق میں آ رہا تھا اور پی ٹی آئی پیچھے تھی، لیکن پھر رزلٹ روک دیا گیا، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی اچانک آگے چلی گئی ہے. تو یہ 2018 کا سین ریپیٹ کیا گیا ہے، ریپلے کیا گیا ہے. مریم اورنگزیب نے یہ کہا ہے کہ لیکن گزشتہ روز میں نے فرت اللہ بابر کا اپنے نئے یوٹیوب چینل کے لیے کیا تھا انٹرویو، اسی انتخابات کے حوالے سے. پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی جو ہے اس پر، کیونکہ اس پر میں ویلاگ نہیں کرتا بلکہ تجزیے اور انٹرویوز اس پر دے رہا ہوتا ہوں. جن دوستوں نے وہ چینل وزٹ ابھی تک نہیں کیا یا سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور اس کو وزٹ کریں، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی. اس پر میں نے فرت اللہ بابر کا کل انٹرویو کیا. تو فرت اللہ بابر نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ بھئی 2018 کا ریپلے کیا گیا ہے، 2018 کا یہ تسلسل ہے 2021 کے کشمیر کے انتخابات. تو کشمیر کے انتخابات، اس میں کسی کو شک نہیں رہا کہ بھئی دھاندلی زدہ انتخابات ہیں.
اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹی. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ وڈرا ہو گئی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ غیر اعلانیہ طور پر یا غیر محسوس طریقے سے طریقہ واردات چینج کیا ہے. اب پاک فوج کے جوان جو ہیں 2018 کے انتخابات میں پولنگ اسٹیشنز کے اندر تھے، اب پولنگ اسٹیشن سے باہر تھے، لیکن تھے تو پی ٹی آئی کی جھنڈے والی گاڑیوں میں گھوم رہے تھے. بھائی فرت اللہ بابر نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ٹویٹ کیا، اداروں کو ٹیگ کیا، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کوئی فوٹو شاپ تو نہیں ہے، یہ جو تصویر چل رہی ہے جس میں فوجی بھائی اس گاڑی میں سامان اتار رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں جس میں پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے، تو فوٹو شاپ ہے تو ہم اس کو آگے فارورڈ نہ کریں. اگر آپ وضاحت کر دیں فوٹو شاپ نہیں ہے تو تردید کر دیں. لیکن فرت اللہ بابر نے انکشاف کیا کہ کوئی تردید نہیں آئی اداروں کی طرف سے. تو یہ پیغام دینا ہوتا ہے نا پبلک کو، عوام کو، ووٹرز کو کہ بھئی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، یہ ہماری پارٹی ہے، جس کے جھنڈے والی گاڑی میں ہم بیٹھ رہے ہیں یہ ہماری پارٹی ہے، اس کو ووٹ دینا ہے. یہ پیغام دینا ہوتا ہے. تو کشمیری کی روایت بھی رہی ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اتنی بھی مقبول نہیں تھی. چلو پہلی دفعہ فرض کریں اس روایت کو بھی مانیں کہ یہ روایت رہی ہے، اس کے تحت کشمیریوں نے ووٹ دیا ہوگا. لیکن جو دھاندلی کی گئی ہے، جو کل مناظر نظر آئے ہیں کشمیر کے انتخابات میں، ایسے تو پہلے تو کبھی بھی نظر نہیں آئے. لوگ اس طرح مارے نہیں جاتے. اتنے فائرنگ واقعات، اتنی شکایات، تاریخ میں اتنی شکایات الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجی گئی ہوں گی جتنی گزشتہ روز بھیجی گئی ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے، بہت ٹھیک ہے، مطمئن ہے الیکشن کمیشن. ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر ہے یا وہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ترجمان بنے ہوئے ہوں. گزشتہ روز کی ان کی جو میڈیا ٹاک تھی کہ اکا دکا واقعات، یہ تو پی ٹی آئی کا آدمی کہہ سکتا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، اکا دکا واقعات. اب 4 پولنگ اسٹیشنز ہیں ایک حلقے کی، اس میں چیف الیکشن کمشنر نے اناؤنس کیا ہے کہ جی اس سیکٹری نے کہ اس میں دوبارہ پولنگ ہوگی. اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم رہا ہے، 58% رہا ہے، جو 2016 کے انتخابات سے 7% کم ہے. 2016 کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ 62% تھا، یہ سیکٹری الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کے کہہ رہے ہیں، اور 2021 میں ٹرن آؤٹ 58% رہا ہے. یہ بھی الیکشن کمیشن نے اعتراف کیا ہے کہ ٹرن آؤٹ کم رہا ہے. تو بہرحال یہ دھاندلی زدہ انتخابات ہیں. نون لیگ ان کو مسترد کر چکی ہے، مکمل طور پر قبول کرنے سے، تسلیم کرنے سے انکار کر چکی ہے. اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی باضابطہ طور پر ان کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے نہیں کرتی، اور آگے کا نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا لائحہ عمل جو ہے وہ کیا آتا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.